सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसकी हरारत से अवाम उन्नास झुलस रही थी। सड़क भी सुनसान पड़ी थी। गर्मी की शिद्दत से जमीन का हर कोना भड़क रहा था और वो तेज कदमों से चलते जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। छोटी छोटी गलियों से गुजरते उसका घर आया तो उसने डोर बेल पर हाथ रखा। कुछ देर के इंतजार के बाद अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वो उन्हें सलाम करती अपने कमरे में आ गई। अपनी चादर उतार कर तय करती अलमारी में रखी और एक नज़र बेड पर नीम दराज आयशा को देखा, जो मोबाइल इस्तेमाल करने में मगन थी। एक बात बताओ। उसकी थकी सूरत देखते आयशा ने मोबाइल साइड पर रखते उससे पूछा। बताओ। नूर ने उसे देखा। आज फिर वो आई थी, आयशा ने पुरतजस्सुस अंदाज में कहा। कौन? कुछ फूटो भी। नूर गर्मी की वजह से पहले ही तपी हुई थी और अब आयशा की बातें उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। पूरे मोहल्ले की हर दिल अजीज खाला सकीना आई थी और पूरा घंटा अम्मी के पास बैठी रही। आयशा जिससे 1 साल छोटी थी, बड़ी बहन को इस अहम शख्सियत की आमद का बताकर उसने अपना फ़र्ज निभाया तो नूर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक तो मैं इन खाला सकीना से बहुत तंग हूँ। दिल तो चाहता है कि उनका सर फोड़ दूं या फिर पंखे से उल्टा लटका दूं। वो दांत पीस कर रह गई। ना करो यार, उनके वजन से हमारा पंखा गिर जाएगा। आयशा को नई फिक्र सताई तो नूर ने उसे घूरी से नवाजा। तो मैं कौन सा अपने पंखे से लटकाऊंगी। खैर, अब क्या कहना था उनका। नूर बेड पर लेट गई। वो जो अगली गली में नया मकान बन रहा है ना, जहाँ पिछले महीने ही लोग आए हैं, उनके घर तुम्हारे रिश्ते के लिए कोई शहजादा देख लिया है खाला ने। आयशा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। खाला के शहजादे ऐसे होते हैं कि अगर शहजादा सलीम जिंदा होता तो यकीनन अपने शहजादे होने पर शर्मिंदगी से मुंह छुपाता फिरता। नूर ने चेहरे के जाविये बिगाड़े तो आयशा का कहकहा पूरे कमरे में गूंज उठा। हंस लो बेटा, हंस लो। जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तब मैं भी ऐसे ही दांत निकालूंगी। वो बहन की हंसी पर चढ़कर बोली। हा हा हा। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? सच्ची में आज खाला ने उस शहजादे की इतनी तारीफें की हैं कि मेरा दिल चाहा फट से तुम्हारी शादी करवा दूं। आयशा ने उसे मजीद छेड़ा तो नूर ने एक कुशन उसके सर पर मारा। तुम कर लो अगर इतना ही पसंद है तो, और उठो मेरे लिए खाना लाओ। सुबह नाश्ता किए बगैर ऑफिस चली गई थी। आयशा पर हमला करते उसने हुक्म दिया तो आयशा किचन की तरफ चली गई। उठ जाओ लड़की, कब तक सोगी? अगली सुबह वो ख्वाबों के मजे लूट रही थी जब अम्मी ने उसके ऊपर से चादर उतारी और पंखा बंद किया। थोड़ी देर और सोने देना अम्मी, आज ऑफिस से छुट्टी है, उसने करवट बदलते कहा। पता है मुझे कि तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन जल्दी से उठो और अब बहस मत करना। अम्मी ने उसे बाजू से पकड़ते उठाया तो वो आंखें रगड़ने लगी। क्यों उठा रही हैं? वो रो देने को थी। क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ, अम्मी ने गुस्से से कहते उसके बिस्तर की तह लगाई। सच्ची अम्मी? नूर की आंखों में चमक पैदा हुई तो अम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी कमर पर रसीद करके उसके 14 तबक रोशन कर दिए। माँ के पागल होने पर खुश हो रही हो? उठो जल्दी और घर की सफाइयों के बाद अच्छा सा खाना बनाओ। मैंने कुछ लोगों की दावत की है और खबरदार जो उनके सामने अपनी ये 6 गज लंबी जबान खोली तो। अम्मी ने उस पर हुक्म सादिर करते झिड़का तो वो अपनी कमर सहलाते माँ को देखे गई। ये आप जबरदस्ती शहजादे की दावत कर रही है ना, जिसका रिश्ता कल सकीना खाला लाई थी? उसने पूछा। हाँ, और मैं यही तुम्हारी शादी कर दूंगी, इसलिए कोई गलत हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अम्मी ने कहा तो वो बेड से उतरी और पंखा चलाया। अरे वाह अम्मी, आप भी हद करती हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं रिश्ते। अच्छा, तो फिर कैसे होते हैं? अम्मी ने नासमझी से पूछा। पहले लड़के और लड़की की हादसाती मुलाकात होती है, फिर मोहब्बत की घंटियां दोनों के दिलों में बजती हैं, फिर वालिदैन राजी नहीं होते, फिर इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद शादी होती है। नूर ने खास अदा से कहा तो अम्मी के हाथ अपने जूते की तरफ बढ़े। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? वो उस पर हवाई चप्पल से फायर करना चाहती थी, मगर नूर ने बाहर भागते हुए उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अम्मी के गुस्से के डर से वो सुबह सवेरे ही सफाइयों में मशगूल हो गई। सफाई के बाद थक हार कर खाना बनाने में मसरूफ हुई तो आयशा किचन में आई। वाह भाई, ससुराल वालों की अच्छे से खातिर मदारत करना, आयशा ने उसे चिढ़ाया। लानत है तुम्हारी शक्ल पर। नूर ने गुस्से से उसकी तरफ लानत का इशारा किया। अब लानतें देने का कोई फायदा नहीं है, अब तो तुम चली ससुराल। आयशा ने ताली बजाई। तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, नूर ने उसे धमकी दी। एक बात याद दिला दूं कि तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं है, आयशा ने हंसते हुए कहा। आयशा की बच्ची? नूर ने जूता उसकी तरफ फेंका तो वो भाग गई। मेरी कोई बच्ची नहीं है, आयशा ने बाहर से आवाज दी तो नूर का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। थोड़ी देर बाद शहजादे और उसके घर वालों की आमद हुई।
امی نے نور کو تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایسا تیار ہو کہ سسرال والے ڈر کر بھاگ جائے، مگر ان کو بھگانے کا اس نے مکمل انتظام کیا ہوا تھا، اسی لیے وہ مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے تابیداری سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ واہ، بچی تو چاند کا ٹکڑا ہے، آنے والوں میں سے ایک خاتون بولی جو کہ یقیناً شہزادے کی امی تھی۔ کون سی بچی؟ نور نے اداکاری کی۔ ارے بیٹا، آپ کی بات کر رہی ہوں، خاتون نے منہ بنا کر جواب دیا۔ امی نے نور کو گھورا تو وہ مسکرا دی۔ اسے امی کی گھوریوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آنٹی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر صوفے پر بیٹھے لڑکے نے بلکہ شہزادے نے حیرت سے دیکھا۔ خاتون نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہیں۔ اوہ سوری، میں سمجھی کہ یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں۔ اس نے شرمندہ ہونے کی اداکاری کی۔ امی اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اصل میں عمر تھوڑی بڑی ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ خاتون نے اپنے غصے پر کافی ضبط کیا تھا۔ لیکن میں دل کی بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، تو کیا آپ ایسی لڑکی کو بہو بنا لیں گی جس کا دل اچھا نہ ہو؟ نور نے کہا تو امی نے اسے گھورا۔ جاؤ نور، تم کھانا لگاؤ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بدتمیز لڑکی کو بہو بنانے سے بہتر ہے کہ میں اپنا سر دیوار سے مار کر کھول لوں۔ خاتون غصے سے اٹھ گئی تو شہزادہ اور باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو کھول دیجئے، ہو سکتا ہے کہ دھرتی سے ایک بوجھ کم ہو جائے۔ نور بڑبڑائی تو عائشہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رشتہ والوں کے جانے کے بعد امی انتہائی غصے میں بیٹھی تھی۔ نور نے دروازہ بند کرتے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں آئے دن اپنے رشتوں کو بھگاتی رہتی ہو؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نور ٹھٹائی سے بولی۔ اپنی بیوہ ماں کا ہی کچھ خیال کر لو، کیسے پیٹ کاٹ کاٹ کر پالا ہے تم لوگوں کو۔ امی اب دکھی ہو چکی تھی۔ تو آپ کا ہی خیال کر رہی ہوں، اس نکمی عائشہ نے تو کچھ کرنا نہیں۔ میں نوکری کر رہی ہوں تو ہم کھا رہے ہیں، اگر میں چلی جاؤں گی تو کہاں سے کھائیں گے آپ لوگ؟ نور انہیں سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھی۔ کمانا لڑکیوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹا، امی نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسری لڑکیوں میں، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، نور نے کہا تو عائشہ ہنسی۔ ہاں ہاں، یہ محترمہ تو اپنے سر پر 2 سینگ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ عائشہ نے جلے پر نمک چھڑکا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، نور نے غصے سے کہا تو امی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے روز وہ دفتر میں پریشان حال بیٹھی تھی جب اس کی کلیگ اس کے ساتھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ صدف نے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، بس سوچ رہی ہوں کہ خواب پورے کرنا کتنا مشکل ہے نا۔ خواب بھی انہی کے پورے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگ تو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ وہ اداسی سے بولی تو صدف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کئی سالوں سے نور کو جانتی تھی اور آج تک اس نے نور کو مایوس یا اداس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم اپنے ڈاکٹر نہ بننے کی وجہ سے پریشان ہو؟ صدف اس کی افسردگی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ بچپن سے ہی ایک ہی تو خواب دیکھا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی، مگر ابو کی ڈیتھ اور گھر کی ذمہ داری نے میرا خواب نوچ ڈالا۔ باپ مر جائے تو گھر کی بڑی بیٹیوں کو گھر کا مرد بننا پڑتا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی تو صدف نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہی تو زندگی ہے، یہاں ہر خواہش پوری ہو جائے تو انسان کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کرے۔ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو دعاؤں کی صورت اللہ سے تعلق بنا رہتا ہے۔ اور تم اداس مت ہو، ہم تمہارے لیے کوئی ڈاکٹر لڑکا ڈھونڈ ہی لیں گے۔ صدف نے اسے سمجھاتے ہوئے مذاق کیا تو وہ مسکرائی۔ پوری دنیا کو میری شادی کی فکر ایسی لگی ہوئی ہے جیسے میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں، اس نے کہا تو صدف ہنسی۔ تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی دن پتہ چلے کہ نور میڈم گھر سے بھاگ گئی ہیں، اس نے کہا تو نور اداسی میں بھی اسے تھپڑ مارنا نہیں بھولی۔ اس روز وہ تھکی ہاری گھر آئی تو سکینہ خالہ برآمدے میں امی کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ وہ سلام کرتے اندر جانے لگی تو سکینہ خالہ نے اسے روک لیا۔ نور بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ اسے روک کر وہ اس کے گلے ایسے لگیں جیسے بچپن کی بچھڑی ہوئی ماں اپنی بیٹی سے ملی ہو۔ کس چیز کی مبارکباد؟ نور نے ان کے ساتھ اپنی ماں کو بھی ایک نظر دیکھا۔ ارے بیٹا، تمہارا رشتہ لے کر آئی ہوں، قسم سے کمال کا شخص ہے، اتنا پیارا ہے کہ مانو شہزادہ ہو شہزادہ، نہ باپ ہے نہ ماں، اکیلا رہتا ہے۔ تم تو وہاں جا کر عیش کرو گی انشاءاللہ۔ خالہ پھر کسی شہزادے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ خالہ جان، آپ کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا؟ نور کی زبان پھسلی۔ امی نے گھورا تو وہ منہ پھیر کر کمرے میں چلی گئی۔ اس بار تو تم سسرال ہی چلی جاؤ، کمرے میں بیٹھ عائشہ نے اسے دیکھ کر مذاق اڑاتے کہا۔ سسرال نہیں ہے، صرف اکیلا لڑکا ہے، نور نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پھر تو تم واقعی میں بڑی خوش نصیب ہو، عائشہ نے کہا۔ ایک الٹے ہاتھ کا دوں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یار، اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر لڑکے کی کوئی ماں بہن ہوتی تو اسے اپنی ادائیں دکھا کر رشتے سے انکار کرواتی، لیکن یہاں تو
زردی بغیر سفیدی کے ہے۔ اس نے ہاتھ نچا نچا کر بات کرتے عجیب و غریب مثال دی۔ تم کوشش کر لو، اس نے نور کو مشورہ دیا۔ ہاں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا دماغ تانے بانے بننے لگا تھا۔ اگلی صبح پھر سے وہی تیاریوں میں مصروف تھی کیونکہ لڑکا اسے دیکھنے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ بریانی میں نمک کا پورا ڈبہ الٹ دیا تو کھیر میں کلو بھر چینی ڈال دی۔ شکل سے تو سب کھانے ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، اسی لیے امی نے اسے شاباشی دی اور ہمیشہ کی طرح اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے امی کی الماری سے کھلم کھلا ہلکے رنگ کا سوٹ نکال کر پہنا، بالوں پر خوب تیل لگایا، یوں جیسے بالوں کو تیل کی بالٹی میں ڈبو دیا گیا ہو۔ آنکھوں پر گہرے سرخ رنگ کا میک اپ کرتے اس نے لپسٹک ہونٹوں پر لگائی اور سرخ رنگ کا ڈھیر سا بلش آن منہ پر ملا۔ پھر ایک نگاہ آئینے پر ڈالتے وہ مطمئن ہو گئی۔ اب دیکھتی ہوں کہ کون ہاں کرتا ہے میرے سے شادی کرنے کے لیے، اس نے تالی بجاتے سوچا۔ کچھ دیر بعد امی نے اسے باہر آنے کا کہا تو وہ گھونگھٹ اوڑے باہر آ گئی۔ السلام علیکم، ایک وجیح مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وعلیکم السلام، نور نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی جواب دیا، جبکہ امی اور عائشہ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ نور یہ دوپٹہ ہٹاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، امی نے اسے سرگوشی کی۔ جی بالکل، اس نے تابیداری سے کہا۔ امی کو اس کی اس تابیداری پر حیرت ہوئی لیکن وہ کھانا لگانے کے لیے چلی گئی۔ اب مزہ آئے گا بچوں، وہ دل ہی دل میں سوچ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جی میرا نام شہریار ہے اور پیار سے سب مجھے شہری کہتے ہیں۔ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے آپ کی کزن سعدون نے آپ کے بارے میں بتایا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور پھر میں نے سکینہ خالہ سے آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی۔ شہریار کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ نور کو حیرت ہوئی کہ وہ اس کی خالہ زاد سعدون کے کہنے پر یہاں آیا ہے۔ آپ پلیز یہ دوپٹہ ہٹائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ مجھے، شہریار نے کہا تو اس نے جھٹ سے گھونگھٹ ہٹایا۔ دوپٹہ ہٹانے کی دیر تھی کہ شہریار کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر عائشہ اور امی دوڑتی ہوئی آئیں تو دو اور چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ نور، امی نے غصے سے اس کا نام پکارا جبکہ عائشہ منہ نیچے کر کے ہنسنے میں مصروف تھی۔ نور نے ایک نظر امی کے غسیلے چہرے پر ڈالی اور پھر شہریار کی طرف دیکھا جو بلیک شرٹ اور بلو جینز میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، مہمان کا لحاظ رکھے بغیر امی نے نور کے کان کھینچتے اسے کھڑا کیا تو وہ حکم سنتے اٹھی اور منہ دھونے چل پڑی، جبکہ شہریار ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے نور، امی بہت غصے میں ہیں۔ وہ بیسن پر سر جھکائے منہ دھونے میں مصروف تھی جب عائشہ نے اسے بتایا۔ تو میں کیا کروں، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پھر کیوں سب مجھ پر زبردستی کرنے پر تلے ہیں۔ وہ غصے سے بولی اور منہ دھو کر تولیے سے خشک کیا۔ آؤ اب کھانا کھا لو کیونکہ شہریار بھائی کے جانے کے بعد تو تمہیں 4 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ عائشہ نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تو وہ منہ بناتے کمرے میں آ گئی جہاں شہریار بریانی پلیٹ میں ڈال رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ امی فخری انداز سے اسے بتا رہی تھی کہ یہ کھانا نور نے خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہے۔ وہ سر جھکاتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا تو اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے وہ حیرت اور غم سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ امی نے اس کی حالت دیکھتے ایک نوالہ لیا تو انہیں سارے معاملے کا اندازہ ہو گیا۔ معاف کرنا بیٹا، یہ لڑکی ہر جگہ مجھے ایسے ہی ذلیل کرواتی ہے۔ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہماری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے رشتے کے لیے کتنی پریشان رہتی ہوں۔ امی نے افسوس سے نور کو دیکھتے شہریار سے معذرت کی۔ تو آنٹی، آپ کو اپنی بیٹی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی میں سعدون کے اصرار پر یہاں آیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ نور شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتا۔ پانی کا جگ خالی کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو نور کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بس بیٹا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس لڑکی نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، امی نے دکھی لہجے میں کہا تو شہریار نے عاجزی سے انہیں دیکھا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، لڑکیاں اس عمر میں میچور ہی ہوتی ہیں اور میں اچھی طرح آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، اسی لیے اگر شادی سے انکار کی وجہ صرف گھر کی ذمہ داری ہی ہے تو میں شادی کے بعد آپ سب کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، شہریار نے نرمی سے کہا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی امیدوں کے برعکس بہت سمجھدار اور جاذب شخصیت کا مالک تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ امی کو سوچ میں گم دیکھ کر اب شہریار نے براہ راست نور سے پوچھا۔ میں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے کاندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی، اس نے ترشی سے کہا اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ عائشہ کو زندگی میں پہلی بار وہ اتنی سنجیدہ لگی تھی۔ میں چلتا ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ شہریار نے بھی فوراً کوئی جواب دینے کے بجائے جانا مناسب سمجھا تو امی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ رسمی مسکراتے باہر نکل گیا۔ 2 دن گزرے تو نور کے دل میں بے چینی گھر کرنے لگی۔ امی ناراضگی کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی،
جبکہ عائشہ پورا دن شہریار ملک کی شان میں قصیدے پڑھتی رہتی۔ امی کہہ رہی تھی کہ تیار ہو جاؤ، آج رات سعدون کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ نور کمرے میں لیٹی شہریار کے بارے میں سوچ رہی تھی جب عائشہ نے اندر آتے اس سے اطلاع دی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے بیزاری سے کہا تو عائشہ اس کے پاس بیٹھی۔ تمہارے لیے کئی رشتے آئے اور انکار کر کے چلے گئے، مگر میں نے آج سے پہلے تمہیں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تم شہریار بھائی کو یاد کر رہی ہو یا تمہیں اس رشتے کے ٹوٹنے کا دکھ ہے؟ عائشہ نے اس سے پوچھا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ جو رشتہ ہوا ہی نہیں اس کے ٹوٹنے کا کیا دکھ ہوگا؟ خیر تم جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، اس نے بات ڈالتے عائشہ سے جان چھڑانی چاہی۔ پلیز چلو نا، تمہارے بغیر مزہ نہیں آئے گا، عائشہ نے منت کی۔ اچھا لیکن سعدون نے کس خوشی میں دعوت رکھی ہے؟ کیا خالہ خالو انگلینڈ سے آ گئے ہیں؟ نور نے حامی بھرتے پوچھا تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کسی ڈاکٹر دوست کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی دعوت دی ہے کہ شاید تم اس ڈاکٹر کو پسند آ جاؤ اور تمہارا خواب پورا ہو جائے۔ عائشہ نے بتایا تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ حد ہے بھائی، میرا خواب خود ڈاکٹر بننا ہے، کسی ڈاکٹر سے شادی کر کے مجھے کیا MBBS کی ڈگری مل جائے گی؟ خیر دیکھتے ہیں کس بیوقوف ڈاکٹر نے سعدون جیسے فارغ آدمی سے دوستی کر لی۔ نور کو اس دعوت کے سرے سے سمجھ نہیں آئی تھی مگر وہ تجسس کے مارے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سفید فراک سے بےتن کیے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ سجا کر، بالوں کو باندھتے نور نے دوپٹہ سر پر لیا اور امی کی پکار پر باہر نکلی جہاں امی اور عائشہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر امی نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور پھر ٹیکسی کے ذریعے وہ تینوں سعدون کے گھر پہنچی جہاں مہمان جمع تھے۔ ارے واہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے، سعدون نے ان کا استقبال کرتے نور کی تعریف کی۔ اسی چاند نے تمہیں مریخ پر نہ بھیج دیا نا تو نام بدل دینا۔ نور کو شہریار والے معاملے کی وجہ سے اپنے کزن پر بہت غصہ تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ابھی وہ سعدون کی کلاس لے ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں سے مانوس سی آواز ٹکرائی۔ اس نے حیرت سے گردن موڑی تو شہریار کو امی سے ملتے دیکھ وہ پتھر کی ہو گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ امی انتہائی محبت سے شہریار سے مل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے حال احوال پوچھتے، بار بار کنکھیوں سے نور کو دیکھتا جو اس دن کے مقابلے میں آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان سے ملو نور، یہ میرا دوست ہے شہریار ملک، ایک بہت بڑا اور اچھا ڈاکٹر اور بہترین انسان ہے۔ سعدون نے نور سے اس کا تعارف کروایا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر؟ پر یہ تو کہہ رہے تھے کہ جاب کرتے ہیں، اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ ڈاکٹر کا سن کر اکثر لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کی بیزی روٹین کے ساتھ کمپرومائز کرنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ خیر آپ نے تو ویسے بھی انکار ہی کرنا تھا تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سعدون کے بجائے شہریار نے جواب دیا تو نور کی گردن میں گلٹی سی ابھری۔ میں آتی ہوں۔ شہریار کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کرتے وہ منظر سے ہٹی اور خالی کرسی پر جا بیٹھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ شہریار اور سعدون کو کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ عائشہ اور امی سعدون سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں اور وہ میز پر سر رکھتے انہیں دیکھنے لگی جب شہریار کی آواز نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ ناراض ہیں؟ وہ کرسی گھسیٹتے اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ میں ہر ایرے غیرے سے ناراض نہیں ہوتی۔ وہ اسے دیکھے بنا اٹھ کر جانے لگی۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کو بزدل کہتے ہیں۔ شہریار نے تبصرہ کیا تو وہ غصے سے واپس بیٹھی۔ ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے جو میں میدان چھوڑ کر بھاگوں، آئی سمجھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نور نے دانت پیس کر کہا تو شہریار مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ جنگ ہی تو لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی عقل مند ہیں۔ شہریار سے بحث میں کون جیت سکتا تھا؟ IQ لیول آپ یہاں اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں یا میرا IQ لیول چیک کرنے آئے ہیں؟ نور کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ آپ کی ذہانت تو آپ کے چہرے ہی سے پتہ چل جاتی ہے۔ خیر اس دن کے لیے معذرت، میں نے آپ سے جھوٹ بول کر غلط کیا۔ شہریار نے سنجیدہ ہوتے معافی مانگی تو نور نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو خامخواہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اٹس اوکے، ویسے ڈاکٹر بننا میرا سب سے بڑا خواب تھا لیکن پورا نہیں ہو سکا۔ ہر کوئی آپ کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا۔ معاف کرتے اس کے لہجے میں محرومی در آئی تھی۔ کیوں پورا نہیں ہوا؟ شہریار نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ ابو کی وفات کے بعد ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر بن سکتی، اور پھر کسی کو تو گھر کی ذمہ داری اٹھانی تھی نا، تو بس پھر مجھے اپنا خواب ادھورا چھوڑنا پڑا۔ لیکن خیر میں چلتی ہوں، وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تبھی اٹھی تو اس بار شہریار نے اس کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ بیٹھ جائے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا تو نور کا سانس گلے میں ہی اٹکا۔ وہ اس کی گرفت میں موجود اپنے بازو کو دیکھنے لگی
تو شہریار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً نور کا ہاتھ چھوڑتے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا تو نور واپس بیٹھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ شہریار نے نظریں اٹھا کر اس کے معصوم چہرے کو اپنی نگاہوں میں سمیٹا۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا اور آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب بھی پورا کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ اس سے کسی مثبت جواب کی توقع کر رہا تھا۔ نور کا دل رک کر دوبارہ دھڑکا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے اچھا لگنے لگا ہے، مگر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے شہریار کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیا ہو۔ میں کسی بے ساکھی کے سہارے آگے نہیں بڑھنا چاہتی۔ مجھے خود محنت کر کے اپنا خواب پورا کرنا ہے، اسی لیے آپ آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا۔ الفاظ ترتیب دیتے اس نے دوبارہ انکار کیا۔ کیوں تکلیف دے رہی ہیں مجھے؟ شہریار کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ فضول باتیں مت کریں۔ وہ نظریں چراتے شہریار کی بات ٹال گئی۔ میرے جذبات آپ کے نزدیک فضول ہیں؟ شہریار نے پوچھا تو نور اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ پر فقط بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا چھوڑیں، ریلیکس رہیں، میں چلتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ شہریار نے اسے مزید امتحان میں ڈالنے کے بجائے اٹھنا مناسب سمجھا۔ سنیں، وہ جانے لگا تو نور نے اسے پکارا۔ جی؟ شہریار پلٹا۔ ہیپی برتھ ڈے، نور نے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تھینک یو، وہ کہہ کر سادون کی طرف چل دیا، جبکہ نور کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس تقریب کے بعد سے نور کا دل ہر شے سے بوجھل ہو گیا۔ دن تو کسی طرح کٹ ہی جاتا، مگر رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے شہریار کا چہرہ گھومنے لگتا۔ آج بھی اس کے بارے میں سوچتے یوں ہی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ جب عائشہ اس کے پاس لیٹی، تم رو رہی ہو؟ بہن ہونے کے ناطے وہ نور کی کشمکش سمجھتی تھی۔ نہیں تو، نور نے آنسو صاف کرتے کہا۔ تم کیوں خواہ خود کو تکلیف پہنچا رہی ہو؟ شہریار بھائی بہت اچھے انسان ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر کیوں تم اتنے اچھے انسان کو صرف اپنی خود ساختہ انا کی وجہ سے ٹھکرا رہی ہو؟ عائشہ نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ وہ اس کی طرف کروٹ لیتے اب نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم چاہتی ہو کہ ہم سب اس پر بوجھ بن جائیں، یا تم اکیلے امی کو سنبھال سکتی ہو؟ نہیں نا، تو پھر مجھ پر دباؤ مت ڈالو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس نے تکلیف سے کہا۔ لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں جاب ڈھونڈ لوں گی، تم ہماری وجہ سے اپنا دل مت مارو۔ عائشہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم نے گھر کے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تمہیں ہمیشہ میں نے اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا ہے، اس لیے تمہیں زندگی آسان لگ رہی ہے۔ چلو اب سو جاؤ، میرا سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے بات بدلتے دوسری طرف منہ کر لیا، جبکہ عائشہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ صبح سورج نے جب اس کے کمرے کی کھڑکی سے اس کا تعاقب کیا تب اٹھ گئی۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد عائشہ اسے جگانے آ گئی۔ نور اٹھو، تمہیں دفتر سے دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی۔ سونے دو یار، میرے سر میں درد ہے، اس نے نقاہت سے کہا۔ چھٹی کرو گی پھر؟ عائشہ نے پوچھا۔ یار چھٹی نہیں کر سکتی، آج آفس میں بہت کام ہے، تم میرے کپڑے استری کر دو، میں اٹھتی ہوں۔ ہاں ہاں، بہانہ مل گیا تمہیں مجھ سے کام کروانے کا، عائشہ بگڑ کر بولی۔ میرے سر میں واقعی بہت درد ہے عائشہ، تم اسے بہانہ سمجھ رہی ہو؟ نور بہت کم سنجیدہ ہوتی تھی، مگر آج اس کی آواز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ پتہ ہے عائشہ، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم میری بہن ہی نہیں ہو، اس نے کہا تو عائشہ منہ کھولے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا تم رہنے دو، میں خود ہی استری کر لوں گی، ویسے بھی میرا ہے ہی کون، نور نے افسردگی سے کہا۔ یہ صبح تمہارے اندر کون سی بھٹکی روح نے بسیرا کر لیا جو تم اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، کرتی ہوں میں تمہارے کپڑے استری، عائشہ نے منہ بنا کر کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اس روز وہ بہت مشکل سے دفتر اٹھ کر پہنچی تھی، اور جب سے یہاں آئی تھی اسے شدید سر میں درد ہو رہا تھا۔ صدف اس کی حالت سے واقف تھی، اسی لیے اس نے اسے دوا کھلا دی، مگر دوا سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ کوئی ٹینشن ہے کیا گھر میں؟ صدف نے پوچھا۔ نہیں، نور بات ٹال گئی تو صدف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ ہاف لیو لے کر گھر چلی جاؤ یا پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ چلو اٹھو، سر سے چھٹی لے لو۔ صدف کو اس کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر عمل کرتے سر سے چھٹی لے کر دفتر سے باہر نکلی اور سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ وہ کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی، مگر سڑک سنسان پڑی تھی، تبھی اسے چکر آنے لگے۔ اسے ایسا لگا کہ وہ کہیں گر جائے گی۔ ابھی وہ اسی تکلیف میں تھی کہ اچانک ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھے شخص نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نور، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ٹھیک تو ہیں؟
وہ شہریار تھا جو نہایت شائستگی سے مخاطب تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو وہ گرنے کے انداز سے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ شہریار فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آیا۔ اٹھے نور، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھایا۔ شہریار نے اسے حکم دیا مگر نور سر تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ چلیں شاباش، اٹھیں پلیز، شہریار نے دوبارہ کہا تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ قدرت نے اس شخص میں اس کا سارا سکون رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شہریار کے ہاتھ میں دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کو چکر کیوں آ رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شہریار نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ یہ سر درد کافی دنوں سے ہے۔ اس کی طرف دیکھے بنا بولی کہ کہیں اسے دیکھ کر وہ اپنا ضبط نہ کھو دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری میں شہریار کے ہمراہ ٹیسٹ کروا رہی تھی۔ آپ اس روم میں جا کر لیٹ جائیے، تھوڑی دیر میں رپورٹس آ جائیں گی۔ شہریار نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ ایک بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہریار آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی نور، میں آپ کے چکر میں خواہ مارا جاتا، وہ اپنی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ نور نے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی نظر کمزور ہے، یہ میں نے کچھ میڈیسنز لکھی ہیں، اس نسخے کے مطابق کھا لیجیے گا۔ شہریار نے ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی اداس آنکھیں دیکھتے شہریار نے پوچھا۔ جی، نور نے اجازت دیتے اس شخص کو دیکھا جو رفتہ رفتہ اس کے دل کی دھڑکن بنتا جا رہا تھا۔ آپ اب بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ آپ کو میرے زخم کو ریت کر مزہ آتا ہے کیا؟ وہ یوں ہی سر جھکائے روحانسی آواز میں بولی۔ میں ڈاکٹر ہوں، زخم بھرنا جانتا ہوں، اسی لیے آپ کھل کر مجھ سے بات کر سکتی ہیں، شہریار نے کہا تو نور کی نگاہوں نے اس کے چہرے کا تعاقب کیا۔ روح کے زخم بھرنے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تو جسمانی زخموں کو بھرتے ہیں مگر روح کے زخم صرف چند خاص لوگ ہی بھر سکتے ہیں، نور نے کہا تو شہریار نے گہرا سانس لیا۔ تو میں ان خاص لوگوں میں شامل نہیں ہوں؟ اس نے اس انداز میں پوچھا کہ نور چند ثانیوں سے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ راہ فرار تلاش کرتے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر شہریار نے کھڑے ہوتے اس کا بازو پکڑا اور اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آپ ہمیشہ یوں بات ادھوری چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جانکتے شہریار نے اسے جانے سے روکا تو نور کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ باتیں ادھوری ہی رہ جائیں تو بہتر ہوتا ہے، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس نے اپنا آپ شہریار کی گرفت سے چھڑانا چاہا مگر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ میں یہ ہاتھ ساری عمر کے لیے تھامنا چاہتا ہوں، وہ کھویا کھویا سا بولا تو نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ شہریار پلیز، نور نے پہلی بار اس کا نام پکارا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے بے شرم انسان۔ اس کے مسکرانے پر تپتے نور نے اسے دھکا مارا تو وہ ہنسنے پر مجبور ہوا۔ اب میرے مسکرانے پر بھی پابندی ہے کیا؟ ایک تو آپ شادی کے لیے مان نہیں رہی، اوپر سے مجھ پر ظلم بھی کر رہی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کسی دن اٹھا کر زبردستی لے جاؤں گا، پھر گلہ مت کیجیے گا۔ شہریار نے اسے ڈرانا چاہا مگر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اب اسے گھور رہی تھی۔ کس کی ہمت نہیں ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ بھی لگائے، اور آپ بھی اب مجھ سے دور ہی رہیے گا، اس نے کہا تو شہریار نے سینے پر ہاتھ باندھتے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں تو دور نہیں رہوں گا، بلکہ آپ کی امی نے تو مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اسی لیے اب آپ کے گھر آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ اسے نور کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایک تو امی ہر ایرے غیرے کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں، وہ بڑبڑائی مگر شہریار کے جواب دینے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا۔ نور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہائے شہری، تم یہاں ہو؟ میں نے پورا ہاسپٹل چھان مارا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ماڈرن سی لڑکی پرجوش سے کہتے شہریار کے گلے لگی، جو نور کی طرف دیکھتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروہ، تم کب آئیں؟ شہریار نے اس لڑکی سے دور ہٹتے پوچھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے نور کا جائزہ لیا۔ یہ کون ہے؟ پیشنٹ ہے؟ نور کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ میری دوست ہے، تم یہاں بیٹھو، میں انہیں باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کی ناراضگی کی ڈر سے شہریار نے عروہ کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور نور کا ہاتھ تھامے اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اور آج کے بعد مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، غصے سے کہتی وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑی تو شہریار بھی پریشانی سے اس کے پیچھے آیا۔ یار وہ میری کزن ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ہسپتال کے گارڈن میں پہنچتے اس نے نور کو وضاحت دی تو نور نے پلٹ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو آپ اپنی کزنز کو گلے بھی لگاتے ہیں؟ میں تو آج تک کسی کزن کے گلے نہیں لگی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اپنی جلن چھپا نہیں پائی۔ یار وہ امریکہ سے آئی ہے، شہریار نے بے چارگی سے کہا تو نور نے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے،
امریکہ میں جتنی بھی لڑکیاں رہتی ہیں نا، بے شک آپ ان سب کو گلے لگا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب آپ شادی بھی اسی عروا سے کریے گا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے غصے سے کہہ رہی تھی۔ جب شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی، تو آپ اس سے جیلس ہو رہی ہیں؟ ویری نائس۔ وہ محسوس ہوا تو نور نے کاندھے اچکائے اور نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ نہیں ہوں میں جیلس۔ خود کے جذبات سمجھنے سے قاصر وہ تیزی سے بولی، اور پھر خود ہی باہر نکلتے شہریار کی گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکراتا اس کے پیچھے آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ نور نے بیٹھنے سے پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگانی چاہی، تو وہ سر کو خم کر دیتے تابعداری سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آپ سے میری ایک کزن برداشت نہیں ہو رہی تو باقی سب کیسے برداشت ہوں گی؟ میری تو 6-7 ایسی کزنز ہیں جن سے میری بے تکلفی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے شہریار نے اسے تنگ کیا۔ تو پھر آپ مر جائیں۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اس کا گلا دبا دے۔ خدا کا خوف کریں، اتنے ہینڈسم اور معصوم انسان کو مرنے کی بد دعا دیتے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ شہریار نے لطف اندوز ہوتے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہاں، جیسے آپ کو اپنی کزن سے بے تکلف ہوتے شرم نہیں آتی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا ناراضگی سے بولی تو شہریار کا قہقہا گاڑی میں گونجا۔ اچھا یار، اب نہیں بے تکلف ہوں گا، آپ خوش؟ اس نے کہا، لیکن نور منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ تو بارات لے کر کب آؤں پھر؟ اس کے یوں جیلس ہونے کی وجہ اچھے سے سمجھتے شہریار نے مطلب کی بات کی تو نور نے سر جھٹک دیا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ ناراضگی اب بھی برقرار تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ… وہ کہتے کہتے روکی۔ آپ بے شرم ہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ شہریار کی ہنسی کی گونج اس کے کانوں میں پڑی۔ چپ ہو جائیں بس۔ اس کی ہنسی سے مزید چڑھتے نور نے چہرہ دوسری جانب کر لیا، جبکہ شہریار سارا راستہ اسے دیکھتے یوں ہی مسکراتا رہا۔ اس روز وہ سر درد کے باوجود ساری رات مسکراتے ہوئے شہریار کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا بولنا، ہنسنا، مسکرانا سب اسے بہت اچھا سا لگنے لگا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی یا یہ عشق تھا جو اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ 2 دن یوں ہی ہواؤں میں اڑتے گزرے تھے جب اس رات نور نے شہریار کو شادی کے لیے رضامندی دینے کے غرض سے اس کا نمبر ملایا۔ وہ پہلی بار اس شخص کو فون کر رہی تھی اور اس کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کے قریب تھا۔ تیسری بیل پر جب کال اٹھائی گئی تو دوسری طرف سے شہریار کے بجائے ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون؟ اس نے تیز دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں عروا ہوں، شہریار کی کزن۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے عروا کی آواز آئی تو اس نے کئی آنسو واپس اپنے اندر دھکیلے۔ شہریار کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا غصہ چھپا نہ پائی تھی۔ وہ اس وقت میرے گھر پر ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ عروا نے دوبارہ پوچھا، مگر اس نے غصے سے فون بند کرتے دیوار پر پٹخ دیا۔ میں بے وقوف اس انسان سے وفا کی امید لگائے بیٹھی ہوں جو اپنی کزنز کے ساتھ ہی خوش ہے۔ کتنی بڑی ٹفر ہوں میں۔ روتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی تو فون ٹوٹنے کی آواز سن کر امی اور عائشہ کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا ہے نور؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ کھڑی ہوئی اور بے اختیار امی کے گلے لگ گئی۔ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر وہ جھوٹا ہے۔ اس نے سب جھوٹ کہا تھا امی، وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ ہذیانی کیفیت میں روتے وہ نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہی تھی۔ امی نے اسے تھپکی دی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شہریار۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں لیکن اسے سمجھ نہیں آتی۔ کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں نا، زیادہ ماڈرن نہیں ہوں، مگر میں اس سے پیار تو کرتی ہوں نا۔ کیا محبت کے سامنے یہ چیزیں مان نہیں پڑ جانی چاہیے؟ وہ اس سے سکتے ہوئے بولی تو امی نے حیرت سے اسے خود سے الگ کیا۔ کون سی لڑکی؟ شہریار تو آج رات یہاں آ رہا ہے تمہارے رشتے کی بات کرنے۔ تم کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ امی کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں آئے گا، آپ اسے منع کر دیں۔ جب میں نے آج تک کسی دوسرے مرد کو اپنے ساتھ فری نہیں ہونے دیا تو وہ کیوں اپنی کزنز کو اس کی حدود میں نہیں رکھ سکتا؟ وہ ابھی اس کے گھر پر ہے امی، اور اس کا فون بھی عروا کے پاس ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تو عائشہ نے اپنا سر پکڑا۔ تو ہو سکتا ہے وہ عروا کے گھر کسی کام سے گئے ہوں، اور فون تو کزنز ایک دوسرے کا اٹھا ہی لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم شہریار بھائی کے لیے خوامخواہ حساس ہو رہی ہو۔ عائشہ نے اسے سمجھایا تو وہ اپنے گال رگڑتے امی کو دیکھنے لگی۔ وہ پکا آئے گا؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ ہاں، لیکن تم اب یہ بے شرمی کے مظاہرے بند کرو اور کپڑے بدل لو، وہ کسی بھی وقت آتا ہوگا، امی نے کہا، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔
اچھا اگر تم ان سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم انہیں منع کر دیتے ہیں۔ کیوں امی؟ اسے نخرے کرتے دیکھ عائشہ نے امی سے پوچھا تو وہ بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، منع کیوں کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے اسے آنے دو، میں اس سے دو ٹوک بات کروں گی، نور نے کہا تو وہ مسکرا دی، جبکہ امی بھی اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی، جو ایک فون کال کی وجہ سے حد درجہ پریشان تھی۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی بیتا ہوگا کہ عائشہ نے اسے شہریار کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ جان بوجھ کر سوئی بن گئی، مگر کچھ لمحوں بعد جب کمرے میں شہریار کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیلی تو اس نے چادر سے منہ نکالتے مقابل کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے خفا سا کھڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی صورت نظر آتے ہی شہریار نے سختی سے پوچھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا طریقہ ہے؟ اس نے ناسمجھی سے شہریار کو دیکھا۔ عروہ نے میرا فون اٹھایا تو آپ مجھ پر شک کرنے لگی؟ میرے کردار پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے شہریار نے اس قدر سختی سے پوچھا تھا کہ وہ سہم کر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ آپ اس کے گھر تھے تو مجھے لگا کہ آنسو حلق میں اٹکنے کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تو آپ کو لگا کہ میرے کردار میں کھوٹ ہے جو میں آپ سے شادی کے وعدے کر کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزاروں گا؟ اب غصہ کم تھا۔ نہیں شہریار پلیز، آپ ایسا مت سوچیں، مجھے بس یکدم غصہ آ گیا تھا، اسی لیے میں نے ریئیکٹ کر دیا، لیکن سچ میں مجھے آپ پر کوئی شک نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار جھکتے اس نے اپنے پسندیدہ شخص کی ناراضگی دور کرنی چاہی۔ آپ نے صرف میرا نہیں عروہ کا دل بھی دکھایا ہے، جو باہر نکاح خواں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ میں صبح سے اس کے گھر تھا کیونکہ ہم مل کر نکاح کی پلاننگ کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ صرف ضد کی وجہ سے مجھے منع کر رہی ہیں، حالانکہ آپ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو سرپرائز دینے کا سوچا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کے لیے میں اتنا سوچتا ہوں اسے تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ شہریار نے دکھ اور افسوس سے کہا تو نور کو پہلی بار لگا کہ جیسے وہ اسے کھو دے گی۔ آئی ایم سوری، نظریں جھکائے وہ شرمندگی سے بولی تو شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا جہاں نکاح خواں اس کے انتظار میں تھا۔ نکاح شروع کریں؟ شہریار نے اسے کرسی پر بٹھاتے خود اس کے پیچھے کھڑے ہوتے نکاح خواں سے کہا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا، جو وہ کہہ رہا ہے کر لو، ہم سب کی خوشی اسی میں ہے، امی نے کہا تو وہ شکایتی نظروں سے شہریار کو دیکھنے لگی اور نکاح پر قبول ہے کی صنعت لگا دی۔ صرف چند لمحوں کا کھیل تھا اور وہ شہریار کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ سب سے پہلے اسے عروہ نے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ امی اور عائشہ بھی خوشی سے اسے دعائیں دے رہی تھیں، مگر اس کی نگاہیں شہریار پر ٹکی تھیں جو اب خود بھی اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ آنٹی، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کزن کی دلہن کو لے جاؤں؟ عروہ نے رخصتی کی اجازت چاہی تو نور نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، لیکن شہریار، میری بچی کا بہت خیال رکھنا، بہت لاڈوں سے اسے پالا ہے، بہت عزیز ہے یہ مجھے، امی نے کہا جبکہ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی جنہیں اس سے جان چھڑانے کی جلدی تھی۔ ضرور آنٹی، چلے نور، شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے کہا تو وہ امی کے گلے لگی۔ چپ ہو جاؤ بیٹا، وہ تمہیں ملوانے لاتا رہے گا، بہت اچھا بچہ ہے، امی نے اسے تسلی دی اور پھر وہ شہریار کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ شہریار کا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف خوبصورت مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روکھی پھیکی اور غیر متوقع ہونے والی شادی نے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ ابھی وہ غصے سے بیڈ پر بیٹھی شہریار کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی مرضی سے ہی یہ شادی ہوئی ہے؟ اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے سیدھا اس کی طرف آیا، مگر وہ نظریں پھیر گئی۔ نور، اس کے پاس بیٹھتے شہریار نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتے اپنی جانب کیا۔ ایسی ہوتی ہے شادی؟ نہ بارات آئی، نہ مہمان آئے، نہ ڈھول، نہ کوئی تیاری، میں نے تو برائیڈل ڈریس بھی نہیں پہنا، اور ایسے ہی گھر کے کپڑوں میں آپ مجھے اٹھا کر لے آئے۔ وہ پھٹ پڑی تو شہریار مسکرایا۔ میں تو مل گیا ہوں نا آپ کو، پھر کس بات کا رونا ہے؟ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اس نے ہونٹوں سے لگایا تو نور اس کی حرکت پر جھینپ کر رہ گئی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، میں ناراض ہوں، نخرے دکھاتے اس نے شہریار سے دور ہونا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ دھڑکنیں محسوس ہو رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پر پھیلے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے شہریار نے پوچھا تو وہ اپنی ساری ناراضگی بھلائے ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلا گئی۔ یہ دل جب تک دھڑکتا رہے گا اس کی دھڑکنیں آپ کے نام ہی ہوں گی۔ آپ نے صرف میرے دل پر نہیں بلکہ میری روح پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور میں آخری سانس تک صرف آپ کا ہوں۔
اس نے مخمور لہجے میں کہا تو نور کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ مجھے سونا ہے۔ اس کی قربت پر گھبراتے نور نے بھاگنا چاہا، مگر شہریار نے اس کا ناک کھینچتے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، آج تو مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ سے محبت کا اقرار سننا ہے۔ تو بتائیں، کتنی محبت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ شہریار نے پوچھا تو نور نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ایسے سوال کرنے سے پہلے انسان کو اپنی شکل آئینے میں دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ ایسے کوئی حسین شہزادے نہیں ہیں آپ جو میں آپ سے محبت کروں۔ کوئی مثبت جواب دینے کے بجائے اس نے شہریار کو چڑھایا۔ صرف حسین نہیں، الحمدللہ حسین و جمیل ہوں میں، اس لیے نخرے نہ کریں اور سیدھی طرح بتائیں کہ کتنی محبت کرتی ہیں مجھ سے۔ شہریار اس کا اقرار سننے کو بےتاب تھا۔ نور نے کچھ کہنے کے بجائے آگے ہوتے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اتنی محبت کہ جب میں نے عروہ کو پہلی بار آپ کے گلے لگتے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اسے گولی مار دوں۔ وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بے جھجک اپنی ناپسندیدگی بتائی تو شہریار مسکرایا۔ وہ میری کزن ہے یار، اس نے کہا، جانتی ہوں، لیکن آپ کے گلے لگنے کا حق صرف مجھے ہونا چاہیے، اور میرے حق پر جو بھی ڈاکہ ڈالتا ہے وہ مجھے برا ہی لگتا ہے، نور نے کہا، جبکہ شہریار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکا لی کہ وہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گی، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس نے نور کی شکایت دور کی، اور آپ اس سے فری ہو کر بات بھی نہیں کریں گے؟ نور نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے اگلی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ شہریار نے بغیر حجت کے اس کی بات مانی۔ اور آپ اکیلے اس کے گھر بھی نہیں جائیں گے؟ اس شہزادی نے اگلا حکم صادر کیا تو خادم دل کھول کر ہنسا۔ اوکے، نہیں جاؤں گا۔ اور وہ اس سے الگ ہوئی۔ شہریار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا تو شہریار نے اپنا نچلا ہونٹ کچلا۔ ہاں، ایسا کرتا ہوں کہ کل صبح اپنی آنکھیں نکلوا کر کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تو نور منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ کیسی شرط؟ وہ ہمتن گوش ہوا۔ وہ یہ کہ جس بندے کو آپ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کریں گے وہ بھی عروہ کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی آنکھیں اسے دیکھیں۔ اس نے کہا تو شرارت سے بیٹھ سے اٹھی تو شہریار نے ہنستے ہوئے اسے پکڑا۔ اتنی جیلسی کی وجہ؟ وہ اسے دوبارہ محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ نور نے اس کے سر کے بال بکھیرے۔ ویسے ہی شوہر ہے نا آپ میرے، وہ اسے تپانا چاہتی تھی۔ بس، مطلب کوئی محبت نہیں ہے آپ کو مجھ سے؟ شہریار نے منہ پھلایا تو نور نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا رکیں، منہ دکھائی تو لے لیں۔ شہریار نے ہار مانتے اپنی خواہش کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اس میں سے ایک پیپر نکالتے اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ یہ انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ شیٹ ہے۔ آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب میں پورا کروں گا، لیکن اس کے لیے بہت محنت چاہیے نور، اس نے کہا تو وہ شدت جذبات سے اچھلتے اس کے سینے سے آ لگی۔ I love you so much شہریار، آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش تھی، جبکہ شہریار نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ love you too۔ اپنی باہوں کے حصار میں لیتے شہریار نے اس کے سر پر بوسہ دیا تو آسمان پر چمکتے تارے خوشی سے مزید روشن ہو گئے کہ شہریار اور نور کی محبت کی سادہ سی کہانی نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خواب خود بخود پورے ہونے لگتے ہیں۔